बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। लुहांस्क पर रशिया का कब्जा मुकम्मल। यूक्रेन के सिपाही आखिरी गढ़ लिशांक से पीछे हट गए। मगरबी मुल्क और तुर्की यूक्रेन में आईएस फाइटर्स को उतार रहे हैं, सीरिया ने लगाया इल्जाम। ईरान ने कहा दोहा बातचीत में अमेरिका ने कोई नई पेशकश नहीं की। कतर के वजीर खारजा ने की एंटनी ब्लिंकन से बातचीत। सीरिया और मिडल ईस्ट में इसराइल की शरारतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा की सदर बशार अल असद से मुलाकात। लंका बहरान का संगीन मोड़, मुल्क ठप हो गया, फ्यूल खत्म, खरीदने के लिए पैसे नहीं। कोपेनहेगन मॉल में फायरिंग से 3 हलाक, हमला आवर दिमागी मरीज है, पुलिस का बयान। उज्बेकिस्तान के सूबे से खुद मुख्तारी छीनने की कोशिशें, झड़पें शुरू हो गईं, कई हलाक, इमरजेंसी लगा दी गई। मोदी के हेलीकॉप्टर्स के करीब गुब्बारे छोड़े गए, कांग्रेस के 3 कारकुन गिरफ्तार। बीजेपी ने कहा वजीर आजम की जान लेने की कोशिश की गई। शिंदे ने मेजॉरिटी साबित कर दी, फ्यूल पर वैट में कमी का ऐलान, असेंबली में जज्बाती हो गए। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। श्रीलंका पूरी तरह से ठप हो गया है। मुल्क में कोई फ्यूल नहीं बचा है और फ्यूल खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। एक दिन पहले श्रीलंका के एनर्जी मिनिस्टर ने कहा था कि अब मुल्क में एक दिन से भी कम इस्तेमाल का फ्यूल बाकी रह गया है। इन हालात में हुकूमत ने स्कूल्स बंद रखने की मुद्दत और बढ़ा दी। उन्होंने इतवार को कहा था कि अब सिर्फ 4000 टन पेट्रोल बाकी रह गया है, जो एक दिन भी नहीं चल सकता। अब टीचर्स और बच्चे स्कूल भी नहीं पहुंच सकते। मुसलसल कई दिनों से पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं है। श्रीलंका के वजीर आजम रानिल विक्रमसिंघे ने पिछले हफ्ते कहा था कि पेट्रोल की किल्लत 22 जुलाई तक रहेगी। उन्होंने कहा था कि एक गैस डील की जा रही है जिसके जरिए अगले 4 महीनों तक सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। श्रीलंका के वजीर ने कहा कि जुमे तक 40,000 मेट्रिक टन डीजल पहुंचने की उम्मीद है। श्रीलंका का मसला यह है कि उसके पास डॉलर्स नहीं है। उन्होंने बैरूनी मुल्कों में काम करने वाले लंकन शहरियों से कहा कि वो फॉरेन एक्सचेंज भेजें और हवाला की बजाय मुनासिब चैनल्स या बैंकों के जरिए रकम भेजें। उन्होंने कहा कि पैसे की तलाश एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। श्रीलंका में कोविड-19 और दहशतगर्दी और लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। मुल्क का दारोमदार बड़ी हद तक टूरिज्म इंडस्ट्री पर है, लेकिन दहशतगर्दी और कोविड की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासर हुई है। इसी मसले पर वजीर आजम महिंदा राजापक्से को इस्तीफा देना पड़ा था। कोलंबो में अभी एहतजाज जारी है। 2 महीनों से लोग सदर गोटाबाया राजापक्से से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए उनके दफ्तर के पास धरने दे रहे हैं। एहतजाजियों का इल्जाम है कि गोटाबाया राजापक्से और उनका खानदान मुल्क को लूटने के जिम्मेदार हैं। श्रीलंका को पिछले साल के आखिरी महीनों से रिकॉर्ड महंगाई और पावर कट्स का सामना है। तमाम गैर लाजमी सरकारी इदारों और स्कूल्स को 10 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है। हुकूमत ने कहा है कि वो रशिया और मलेशिया के सप्लायर से बातचीत कर रही है। IMF भी $3 मिलियन के बेल आउट पैकेज के लिए श्रीलंका की हुकूमत से बातचीत कर रही है।
ڈنمارک کے کوپن ہیگن میں ایک مال میں اتوار کو شوٹنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں 3 لوگ مارے گئے۔ پولیس نے بتایا کہ حملہ آور دماغی مریض ہے۔ کوپن ہیگن کے پولیس چیف نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس کے سوا کچھ بتانا نہیں چاہتے کہ ملزم نفسیاتی مسائل سے دوچار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہے اور حملہ آور نے کسی منصوبہ بندی کے بغیر یہ کارروائی کی۔ مرنے والوں میں ایک نوجوان لڑکا لڑکی اور ایک 47 سالہ رشین شہری شامل ہے۔ زخمیوں میں ڈنمارک کی 2 عورتیں اور سویڈن کے 2 شہری شامل ہیں۔ اس واقعے کی تصویریں سامنے آئی ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ حملہ آور ایک چاقو، ایک پستول اور ایک رائفل سے لیس تھا۔ وزیر اعظم نے اسے ظالمانہ حملہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خوبصورت زندگی لمحوں میں بدل گئی ہے۔ بندوق بردار کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ حملہ آور کی پہچان ایک 22 سالہ شخص کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ سینٹرل ایشیا کے ملک ازبکستان کے ایک خود مختار صوبے میں گڑبڑ شروع ہو گئی ہے۔ جھڑپوں میں کم سے کم 18 لوگ مارے گئے ہیں اور 243 زخمی ہوئے ہیں۔ ملک میں بعض دستوری تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ ان تبدیلیوں سے ایک خود مختار صوبے میں جو خود مختاری کا سٹیٹس ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ صدر نے صوبے میں 1 مہینے کی ایمرجنسی لگا دی ہے۔ اس صوبے میں ایسے لوگوں کی آبادی زیادہ ہے جو ازبکستان سے زیادہ قازقستان سے تہذیبی طور پر قریب ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے 500 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ پڑوسی ملک قازقستان کے لیڈر قاسم جمرات نے صورتحال کو کنٹرول میں لانے کے لیے تاشقند کی کوششوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ بات یوکرین کی، رشیا نے لیشانک شہر کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اس طرح ایسٹ یوکرین کے لوہانسک علاقے پر رشیا کا قبضہ مکمل ہو گیا ہے۔ لیشانک اکیلا ایسا علاقہ رہ گیا تھا جہاں اب تک یوکرین کا کنٹرول تھا۔ یوکرین کی فوج نے اتوار کو کہا کہ اسے حساس شہر سے باہر نکلنے کے لیے مجبور ہونا پڑا ہے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین کے سپاہیوں کی زندگیاں بچانے کے لیے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لوہانسک کے گورنر نے بتایا کہ ایسٹ یوکرین کا علاقہ پوٹین کی فوج کے لیے پہلا ٹارگٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ رشیا اب پورے ڈونیٹسک کو حاصل کرنے پر توجہ دے گا۔ یوکرین کے کئی مقامات پر لڑائی جاری ہے۔ سیلونک شہر میں کم سے کم 6 لوگ مارے گئے اور 20 زخمی ہوئے۔ رشیا کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یوکرین نے رشیا کے شہروں بیگورود اور کراسک میں کلسٹر ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔ ایک مقامی گورنر نے بتایا کہ بیگورود میں 3 لوگ مارے گئے۔ یوکرین کی فوج نے ان دعووں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے کہ اس نے کلسٹر بموں کا استعمال کیا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے کیف کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کینبرا یعنی آسٹریلیا کی حکومت یوکرین کو مزید 14 فوجی ہوائی جہاز اور 20 فوجی گاڑیاں روانہ کرے گی۔ جرمنی میں ایک خاتون جرنلسٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس جرنلسٹ کو ڈونباس علاقے میں یوکرین کے جرائم پر رپورٹنگ کرنے کے لیے گرفتار کیا گیا۔ رشیا میں سیریا کے سفیر نے الزام لگایا ہے کہ مغربی ملک اور ترکی یوکرین میں IS فائٹرز کو اتار رہے ہیں۔ رشیا میں سیریا کے سفیر ریاض حداد نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات پر حیرت نہیں ہے کہ امریکہ کی قیادت والے مغربی ملک اور ترکی داعش اور جبہت النصرہ کے دہشت گردوں کو سیریا کے ادلیب سے یوکرین بھیج رہے ہیں۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو شروعات مڈل ایسٹ سے۔ ایران نے کہا کہ دوحہ بات چیت میں امریکہ کی طرف سے کوئی نئی پیشکش نہیں کی گئی۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے فرانس کی وزیر خارجہ سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ایران ایک اچھے سمجھوتے کے لیے سنجیدہ ہے۔ عامر عبداللہیان نے یہ بات دہرائی کہ بات چیت کے راستے اب بھی کھلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ہمیشہ اپنی عالمی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے اور دوسرے ملکوں سے بھی امید کرتا ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ دوسری طرف فرانس کی وزیر خارجہ کیتھرین کولونا نے کہا کہ ایسا سمجھوتا ہونا چاہیے جو سب کے لیے اطمینان بخش ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ماننا ہے کہ سفارتکاری کی کھڑکی اب بھی کھلی ہے اور ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے کہا کہ سیریا اور مڈل ایسٹ اسرائیل کی شرارتوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حسین عامر عبداللہیان نے دمشق کا دورہ کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی سیریا میں بہت آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ بات فطری ہے کہ دمشق اور خطہ اس صورتحال کو اب مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ عامر عبداللہیان نے اس موقع پر سیریا کے صدر بشار الاسد سے ملاقات کی۔
قطر اور امریکہ نے ایران نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں بات چیت کی۔ قطر کے وزیر خارجہ اور امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ نے ٹیلی فون پر ایک ایسے وقت یہ بات چیت کی جب حال ہی میں دوحہ میں اس مسئلے پر تمام فریقوں کے درمیان بات چیت ہوئی، جس میں امریکہ نے بھی حصہ لیا۔ قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی اور سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے واشنگٹن اور دوحہ کے درمیان آپسی تعلقات کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ قطر کے تعلقات ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ ایران کے سابق صدر اکبر ہاشمی رفسنجانی کی بیٹی پر ملک کے خلاف پروپیگنڈے اور گستاخی کا الزام لگایا گیا ہے۔ ایرانی جوڈیشری کی ویب سائٹ پر یہ بات کہی گئی۔ 59 سالہ فائزہ ہاشمی ایک رکن پارلیمنٹ رہ چکی ہیں۔ انہوں نے اپریل میں سوشل میڈیا کے ایک فورم پر آڈیو ڈیبیٹ میں حصہ لیا تھا، جس کی بنیاد پر ایران کے خلاف ان کے خلاف الزامات لگائے گئے۔ انہوں نے ایران کی ریولیوشنری گارڈ پر تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ ریولیوشنری گارڈز کو امریکہ کی بلیک لسٹ سے نکالنے کا مطالبہ ایران کو نقصان پہنچائے گا۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے پرنسس حیفا بنت محمد کو ٹورزم منسٹر بنایا اور شاہانہ العزاز کو ڈپٹی سیکریٹری جنرل کونسل آف منسٹرز مقرر کیا۔ شاہانہ ان اولین عورتوں میں شامل ہے جنہوں نے سعودی عرب میں وکالت کا لائسنس حاصل کیا تھا۔ وہ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ میں جنرل کونسل کے عہدے پر کام کر چکی ہیں۔ یمن میں سعودی عرب کی تائید رکھنے والی فوج نے القاعدہ کے خلاف ایک مہم شروع کی ہے۔ یہ مہم ابیان گورنریٹ علاقے میں شروع کی گئی۔ اسرائیل نیوی نے ایک بار پھر غزہ کے فلسطینی مچھیروں پر گولہ باری کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ فلسطینی مچھیروں کی کشتیوں پر بھاری ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے مچھیروں کو فوری ساحل کی طرف لوٹنا پڑا۔ اسرائیل نیوی تقریباً ہر روز غزہ کے مچھیروں کو اسی طرح تنگ کر رہی ہے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے قدس میں فلسطینیوں کے گھروں کو گرانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ پیر کو ایک مکان اور ایک نرسری کو گرا دیا گیا۔ یہ واقعہ جبل مکار علاقے میں پیش آیا۔ آندھرا پردیش کے وجے واڑہ میں وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے کے دوران سیکیورٹی بریچ کا معاملہ پیش آیا ہے۔ اس سلسلے میں کانگریس کے 3 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ بتایا گیا کہ ان تینوں نے گناورم ایئرپورٹ سے مودی کے ہیلی کاپٹر کے اڑنے کے فوری بعد کالے رنگ کے غبارے چھوڑے۔ کرشنا ضلع کے ایس پی سدھارتھ کوشل نے یہ بات بتائی۔ اس دوران بی جے پی نے کہا کہ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو مودی کی جان لینے کے لیے اس خطرناک کوشش کے لیے جواب دہ بنانا چاہیے۔ بی جے پی کی ایک لیڈر پریتی گاندھی نے ٹویٹ کیا کہ کانگریس ورکرز نے وزیر اعظم کے ہیلی کاپٹر کے قریب درجنوں کالے غبارے چھوڑے۔ جب وزیر اعظم کا ہیلی کاپٹر اڑان بھر رہا تھا، ایئرپورٹ پر کانگریس کے بعض لیڈرز احتجاج کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کالے رنگ کے غبارے تھے۔ مہاراشٹر کے نئے چیف منسٹر ایک ناتھ شنڈے نے اسمبلی میں اپنی میجارٹی ثابت کر دی ہے، جس کے بعد انہوں نے فیول پر ویٹ میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پیٹرول اور ڈیزل سستا ہو جائے گا۔ ٹرسٹ ووٹ جیتنے کے بعد شنڈے نے اسمبلی میں ایک جذباتی تقریر کی۔ انہوں نے یاد کیا کہ کس طرح ان کے بیٹوں کی ہلاکت کے بعد ان کے گرو آنند ڈیگے نے انہیں سکھایا کہ وہ امید نہ ہاریں اور ایک مقصد تلاش کریں۔ اس موقع پر وہ کافی جذباتی ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شنڈے نے سال 2000 میں کشتی کے ایک سانحے میں اپنے 2 بیٹوں کو کھویا تھا۔ اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے وہ کافی جذباتی ہو گئے۔ ایک ناتھ شنڈے نے فلور ٹیسٹ 99 کے مقابلے 164 ووٹوں سے جیت لیا۔ اسمبلی کا 2 دن کا خصوصی سیشن بلایا گیا تھا۔ ہریانہ کی ایک پنچایت نے مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کی کال دی ہے۔ یہ پنچایت منیسر کی ایک مندر میں ہوئی، جس میں صرف منیسر ہی نہیں بلکہ گرگاؤں، دھوریا اور کاسن سے 200 سے زیادہ لوگوں نے حصہ لیا۔ یہ پنچایت ادے پور اور امراوتی کے واقعات کے پس منظر میں ہوئی، جہاں نپور شرما کی تائید کرنے پر ایک درزی اور ایک کیمسٹ کو ہلاک کیا گیا۔ آل انڈیا یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے صدر بدر الدین اجمل نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ عید الاضحیٰ یا بقرعید کے دوران گائے ذبح نہ کریں۔ عید جولائی کی 10 تاریخ کو ہونے والی ہے۔ رکن پارلیمنٹ اور جمیعت العلماء کے ریاستی صدر بدر الدین اجمل نے کہا کہ ہندو گائے کو اپنی ماتا سمجھتے ہیں، اس لیے ہمیں گائے کاٹنے سے بچنا چاہیے۔ وہ آسام کے کاچار ضلع میں میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ لوہانسک پر رشیا کا قبضہ مکمل، یوکرین کے سپاہی آخری گڑھ لیشانسک سے پیچھے ہٹ گئے۔
مغربی ملک اور ترکی یوکرین میں IS فائٹرز کو اتار رہے ہیں، سیریا نے لگایا الزام۔ ایران نے کہا دوحہ بات چیت میں امریکہ نے کوئی نئی پیشکش نہیں کی۔ قطر کے وزیر خارجہ نے کی اینٹونی بلنکن سے بات چیت۔ سیریا اور مڈل ایسٹ میں اسرائیل کی شرارتوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا، ایرانی وزیر خارجہ کی صدر بشار الاسد سے ملاقات۔ لنکا بحران کا سنگین موڑ، ملک ٹھپ ہو گیا، فیول ختم، خریدنے کے لیے پیسے نہیں۔ کوپن ہیگن مال میں فائرنگ سے 3 ہلاک، حملہ آور دماغی مریض ہے، پولیس کا بیان۔ ازبکستان کے صوبے سے خود مختاری چھیننے کی کوششیں، جھڑپیں شروع ہو گئیں، کئی ہلاک، ایمرجنسی لگا دی گئی۔ مودی کے ہیلی کاپٹرز کے قریب غبارے چھوڑے گئے، کانگریس کے 3 کارکن گرفتار، بی جے پی نے کہا وزیر اعظم کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔ شنڈے نے میجارٹی ثابت کر دی، فیول پر ویٹ میں کمی کا اعلان، اسمبلی میں جذباتی ہو گئے۔ یہ تھی آج کی خبریں، ہم شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔